Please subscribe to the channel. The virtue of Shab Qadr and the deeds to be done, and our superiority and forgiveness over good deeds. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursaleen, amma ba'd. My dear respected brothers and sisters and respected listener, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, the month which we are passing through, very sanctified, very greatest month. And also we are in second Ashram, second 10 days of this month. As you know, Rasulullah also has sit in itikaf for searching the night of powerful, the night of Shab Qadr. And today also we talk regarding this topic, as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala has said, indeed we have sent down this mean Quran في ليلة القدر, in the night of Qadr, powerful night. We revealed this Quran in the powerful night. So Allah subhanahu wa ta'ala has kept this night in this month. So Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, and what will make you know what the night of Al-Qadr, powerful night is? The night of Qadr is better than 1,000 months, not equal, better than, subhanallah. Imam Ahmad recorded that Abu Hurairah radiallahu ta'ala said, when the Ramzan would come, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam would say, قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. الله أكبر. Really, the month of Ramadan has come to you all. It is a blessed month which Allah subhanahu wa ta'ala has obligated you all to fast. During it is gates of paradise are opened, the gates of hell are closed, and the devils are shackled, chained, closed. In it there is a night that is better than 1,000 months. Whoever is deprived of its good, then he has truly been deprived. Another hadith, Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu narrates that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Whoever stands in prayer during the night of Al-Qadr, powerful night, with faith and expecting reward from Allah, he will be forgiven for his previous sins. Allahu Akbar. The descent of the angels and the decree for every good during the night of Al-Qadr. وقال تعالى في هذه الليلة, Allah subhanahu wa ta'ala says regarding this night, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Therein descend the angel and the ruh by their Lord's permission with every matter. Meaning the angels descend in abundance during the night of Al-Qadr due to its abundant blessing.
The angel descend with the descending of blessing and mercy, just as they descend when the Quran is recited. So lucky we are those who, mashallah, leading Taraweeh. Those people are leading Taraweeh prayer. Alhamdulillah, they have to have study for Quran. That's why we are so lucky, those whom we are leading Taraweeh prayer. Alhamdulillah, by this we have to study, because at night time we have to stand in front of people, so we have to study. Alhamdulillah, for this purpose, alhamdulillah, because of this we are so lucky, so fortunate. We in daytime we do so many time recite Quran. We memorize Quran. So likewise, mashallah, we memorize Quran so many times, so we can read so many times Quran. So we inshallah will be rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. We are rewarded, alhamdulillah, already. We can feel it, alhamdulillah. So much tranquility, so much peace, so much, mashallah, good thing we are, alhamdulillah, seeing. We are so lucky, alhamdulillah. So they surround the circles of zikr, remembrance of Allah, and they lower their wings with true respect for the student of knowledge. So Allah's statement, min kulli amr, with every matter, means angel descend, come down to the world, come down to the land, come upon us, min kulli amr, with every matter. They come with every matter. Salamun hiya, there is peace. It is security in which shaitan cannot do any evil or any harm. Qutayba and others have said the matters are determined during it, and the times of death and provisions, rizq, are measured out. So Allah subhanahu wa ta'ala says in other verse of Quran, فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ, therein is decreed every matter of decree. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ, there is peace until the appearance of dawn. This means from beginning of the night, this night, in that powerful night, Shab Qadr night, from beginning till the Fajr dawn, this means peace and tranquility and the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala sent down from Allah subhanahu wa ta'ala upon us. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept our listening and saying, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us and grant us that night to all of us. Ameen wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. میرے پیارے بہن بھائیوں اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، یہ بڑی ہم آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو یہ مبارک اور عظیم برکتوں والا بڑا مہینہ عطا فرمایا. اور اس مہینے کے سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو اس مہینے کے تقدس کو برقرار رکھنے کی اور اس مہینے میں جو اس کے لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کی اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق عطا فرما رہے ہیں. اور اس مہینے میں اللہ پاک نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو بڑی ہی برکتوں والی، بڑی ہی رحمتوں والی اور بہت ہی اعلیٰ رات ہے، جس میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے اس مہینے میں اور اس رات میں. پھر بڑی مزے کی بات ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یعنی بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف یک بارگی شب قدر میں نازل کیا. شب قدر کے فضائل اس طرح ہیں میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور سامعین کرام. شب قدر شرف و برکت والی رات ہے. اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نازل کیے جاتے ہیں.
سال بھر کے جو ہیں احکام نافذ کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر معمور کیا جاتا ہے۔ سال بھر کے لیے اللہ پاک معمور کر دیتے ہیں فرشتوں کو، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کیونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ احادیث میں اس شب کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے اور اس رات میں کثرت سے استغفار کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟ تو ارشاد فرمایا، تم کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس امت کی ماں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، اور جو کہ جنت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ سبحان اللہ، وہ دعا فرما رہے ہیں۔ ہماری عورتوں کو چاہے اور ہمیں بھی چاہیے سب کو کہ یہ دعا کریں۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا کثرت مانگوں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمارے آپ کے دل میں بھی یہ قدر ڈال دے کہ ہم بھی خوب یہ دعا پڑھیں۔ یاد رہے کہ سال بھر میں شب قدر ایک ہی دفعہ آتی ہے، اور کثیر روایات سے ثابت ہے کہ رمضان المبارک کے آخری اشرا میں ہوتی ہے، اور طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈنا ہے، آخری اشرا میں طاق راتوں میں ہی ڈھونڈنا ہے، جیسا کہ حدیث کے مطابق بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے اور اسی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اشرے میں اعتکاف کیا، دوسرے اشرے میں اعتکاف کیا، تیسرے میں رات دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی، اور بھلانے کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ بھائی لوگ جو ہیں اس کو خوب ڈھونڈیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی وجوہات۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے چند وجوہات کی بنا پر شب قدر کو پوشیدہ رکھا، جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا۔ مثلا اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ ہر گناہ سے انسان جو ہے بچے، انسان گناہوں سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم اور عزت کریں، دعاؤں کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں، اسم اعظم کو اسماء میں یعنی اللہ کے جو جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں ان میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب اسماء کی تعظیم کریں، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان کی تعظیم کریں، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى،
یعنی اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے، یعنی اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے اسماء حسنہ کی برکت سے، اللہ کے اسماء حسنہ کی وساطت سے، وسیلے سے جو ہے اللہ سے مانگا جائے تو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو اسم اعظم کو اللہ پاک نے جو ہے وہ پوشیدہ رکھا تاکہ تمام انسان اللہ کے تمام اسماء کو جو ہے وہ پکاریں اور اس کی نسبت سے، اس کی وساطت سے اللہ سے مانگیں۔ تو اس لیے فرمایا اور نماز وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ تمام نمازوں کی پابندی کریں۔ توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خوف کھاتا رہے۔ اس طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے راہ خدا عز و جل میں جہاد کیا۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور ان سے پہلے کسی اور کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو ارشاد گرامی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے، یعنی یہ رات سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ شب قدر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے حکم سے ہر اس کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے لیے مقرر فرمایا ہے آسمان اور اس کے حق سے زمین کی طرف اترتے ہیں، اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں اور دعا و استغفار کرتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ شب قدر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی والی ہے۔ اللہ پاک ایسا ہی ہم سب کے ساتھ معاملہ عطا فرمائیں، اور اللہ پاک و ہند میں جو یہ کرونا کی بیماری چلی ہوئی ہے اللہ پاک ان کی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ جیسا کہ الحمدللہ آپ جانتے ہیں نیوزی لینڈ میں یہ ہمارا اس ملک میں تو اللہ کا بڑا احسان ہے، اس لیے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں بھائی ہمیں تو 24/7 جو ہے ہمیں تو اللہ کے آگے سربسجود رہنا چاہیے، اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اینی وے یہ ابتلا ہے، امتحان ہے، اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ چھین کر بھی آزماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک جو لوگ اس بیماری سے بیچارے فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت و بخشش عطا فرمائے، اور جو لوگ اس لپیٹے میں آئے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ مثمرہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی مدد اور رہنمائی عطا فرمائے ہر معاملے میں، آمین۔ اور اللہ پاک مجھے آپ کو یہ مبارک اور عظیم رات اللہ پاک مجھے آپ کو
عطا فرمائے، واللہ پاک میرا آپ کا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ Jazakallah for watching. Please like, subscribe and comment.